अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है। वी आर एंटरिंग अ ग्रेट मंथ। बहुत चंद एक दिन रह गए हैं रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह एंटर होने के लिए। तो आज इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्लान्स आपके साथ शेयर करूँ, आप लोगों के प्लान सुनूँ, कुछ डिस्कशन भी करें। लेकिन ये कि कुछ याद दहानी की बातें, ऑल्दो सबको पता है रमज़ान इज़ अ ग्रेट मंथ और इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या वर्चूज़ हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें विद द राइट माइंडसेट एंटर हों और पहले से तैयार हों। इसके हवाले से इस हवाले से मैं सोच रहा था कि देखें, बड़ा ज़रूरी है प्रेपरेशन करना एक मंथ के हवाले से, वो भी इतने ग्रेट मंथ के हवाले से, क्योंकि हदीस में आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तो 6 माह पहले से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। जस्ट लाइक एक बंदे ने मैराथन रेस में एंटर होना है तो ऐसा नहीं मुमकिन कि वो बग़ैर किसी रिहर्सल और प्रैक्टिस के मैराथन में दौड़ लगाना शुरू कर दे। 10 मिनट बाद वो थक जाएगा। शुरू में तो बहुत पैशन के साथ कहेगा मैंने भागना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट बाद जो है वो ज़ाहिर है उसको थकन होगी। और यही होता है कि हम रमज़ान में बहुत से एम्स और गोल्स के साथ एंटर होते हैं। हम कहते हैं हम क़यामुल लैल भी करेंगे, हम तहज्जुद भी पढ़ेंगे, हम डेली तरावी में भी खड़े होंगे, लेकिन 5-6 दिन बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो पैशन वो ख़त्म होता जाता है। वजह यही है कि हमने पहले से अपने आप को थोड़ा वार्म अप नहीं किया। वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है रमज़ान से। जैसे अगर किसी ने मैराथन में भागना है तो वो 10-15 दिन पहले बस 1-1 किलोमीटर भागना शुरू कर देता है, अपने मसल्स को फ्लेक्स करना शुरू कर देता है, ताकि जब वो मोमेंट आए तो वो टायर्ड ना हो जाए और उसके पहले से जो है वो एक स्टेमिना भी बना हो और पहले से उसमें वो सकत भी हो। तो आपने देखा है कि बहुत से लोग जो है वो बड़े बड़े गोल्स तो बनाते हैं रमज़ान के हवाले से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गोल्स ख़त्म होते जाते हैं या वो अचीव नहीं कर पाते उन्हें, और रमज़ान एक आम सा मंथ फिर रह जाता है उनके लिए। बस 5 नमाज़ें चल रही होती हैं, इसके अलावा कुछ ख़ास जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि रूटीन्स भी आजकल ऐसी हैं। अब रमज़ान आपको पता है कि वो ऐसे डेज़ में जो वर्किंग आवर्स हैं, ज़्यादातर लोग ऑफिस में होंगे, स्कूल में होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। अप्रैल का मंथ जो है वो ज़ाहिर है एक वर्किंग मंथ होता है, तो उसमें किस तरह रियलिस्टिक गोल्स बनाना और उन गोल्स को अचीव करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो गोल्स किस लिए बनाने हैं ये भी हमारा जानना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा देखें, मैं रिसेंटली दुबई गया तो दुनियावी सफ़र के लिए हम इतनी प्रेपरेशन करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, टू डू लिस्ट निकालते हैं, एक एक चीज़ रिसर्च करते हैं, प्लेसेस टू विज़िट इन दुबई, विच प्लेसेस आर वर्थ माई मनी, माई टाइम, माई एफर्ट वगैरह वगैरह। लोगों को कॉल करते हैं कि मुझे बताओ मैं दुबई आ रहा हूँ या फ़लानी जगह आ रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाना चाहिए। क्या यही रिसर्च, यही इंटरेस्ट रमज़ान के लिए है हमारा? क्या हम कोई आर्टिकल खोल के पढ़ते हैं, क्या हम ये रिसर्च करते हैं? क्योंकि देखें ना, दुनिया में तो हम रिसर्च करने पहुँच जाते हैं। कोई छोटा से छोटा हमने जूता भी लेना हो तो दुनियावी मामले में हम रिसर्च करते हैं, बाटा का अच्छा है, सर्विस का अच्छा है, एंड्योर कहाँ का अच्छा है। तो दीनी मामले में थोड़ी सुस्ती बरतते हैं। दीनी मामले में हम इसके इंतज़ार में रहते हैं कि कोई बताएगा हमें आके, तो ऐसे नहीं होता है। हमें दीनी मामले में ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए और ज़्यादा पैशन शो करना चाहिए और ख़ुद से पढ़ना चाहिए। बेशुमार किताबें हैं रमज़ान के वर्चूज़ पे। हमें ऐसे अमाल की लिस्ट निकालनी चाहिए जो सबसे बेहतरीन अमाल है अल्लाह ताला के नज़दीक, क्योंकि वी आर एंटरिंग अ ग्रेट मंथ, जिस मंथ में रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक आम सा अमल आप करेंगे उसका बहुत ग्रेट रिवॉर्ड होगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता एक मुसलमान, एक जी शऊर मुसलमान। एक ऐसा मंथ जो फॉरगिवनेस का मंथ है, उसमें जितनी अल्लाह की रहमतें आप समेट लोगे उतना बेहतर है आपके लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर है। एक ऐसा मंथ जो ट्रेनिंग का मंथ है, जिसमें आप 1 मंथ ट्रेनिंग करोगे और वो ट्रेनिंग 11 मंथ्स आपको फ़ायदा देगी। तो इसलिए इस पर भी जितनी आप रिसर्च करेंगे अच्छा है, जितने आप इस पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ये पढ़ें रसूलुल्लाह कैसे इस पे प्रिपरेशन करते थे, अहदीस पढ़ें, रमज़ान पे अहदीस निकाल लें, सिंपल गूगल पे लिखें हदीस ऑन रमज़ान, पढ़ें। तकवे के बारे में पढ़ें, तकवा क्या है, तकवे वाले अमाल क्या हैं, अल्लाह को कौन से अमाल सबसे ज़्यादा महबूब हैं, और वो लिस्ट बनाएं। इसी तरह माइंड प्रिपेयर होता है ना, माइंड को भी आप मैसेज दे रहे हैं कि भाई प्रिपेयर हो जाओ इस मंथ के बारे में। ऐसा ना हो कि आप अनप्रिपेयर्ड इस मंथ में एंटर हो और फिर रैंडमनेस हो और फिर पता भी ना लगे कि कौन से अमाल करने हैं। जितना वेल प्रिपेयर्ड होंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। तो इंशाल्लाह हम कुछ बात
کرتے ہیں، میں آپ کو کچھ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سجیشنز دیتا ہوں کہ اس منتھ میں انٹر ہونے کے لیے کیا کیا چیز انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ یو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف فاسٹنگ، اور اس سے میری کیا مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ جب روزوں کا ذہن میں نام آتا ہے تو پکوڑے، سموسے، رولز، یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، جو کہ بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں، بلکہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں اگر ان کے سامنے پکوڑے نہ رکھو، وہ کہتے ہیں یہ افطاری صحیح سے کرائی نہیں اگلے نے، کوئی ہیلدی چیز رکھ دو مائنڈ کر جاتے ہیں، یعنی فروٹ ہیلدی ہے، کھجوریں ہیلدی ہیں، اور زیادہ نہ کھلاؤ تو لوگ غصہ بھی ہو جاتے ہیں جب افطاری کی جائے۔ تو اہتمام بہت کیا جاتا ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ سب کانٹیننٹ میں، روح افزا مسٹ ہے، پکوڑے مسٹ ہیں، چکوریاں کہہ لیں وہ آئلی پروڈکٹس مسٹ ہیں، پھر یہ سموسے اور رولز لوگ اسپیشل بنواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، بلکہ خوشی کا موقع ہے، افطاری خوشی سے ہی کرنی چاہیے۔ بٹ بات یہ ہے نا کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن ان چیزوں کی وجہ سے ہم اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے اوپر بہت برڈن لے لیتے ہیں۔ خواتین پہ بہت برڈن ہوتا ہے، مردوں کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے، افطاری میں یہ ہونا چاہیے، سحری میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں بونگ پائے اور نہاری سے سحری ہو رہی ہوتی ہے اور پراٹھوں سے، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے پیاس ہی لگنی ہے، اس کے بعد نیند آنی ہے ٹکا کے، تو وہ بونگ پائے کھا کے جب آپ سو گے تو ٹکا کے سو گے، تو وہ روزے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ روزے کو جتنا میکسیمم آپ جاگ کے گزار لو، جتنا اس کا وہ چیز فیل کر لو، روحانیت فیل کر لو۔ روحانیت اسی طرح آتی ہے، بھوک سے ہی روحانیت آتی ہے۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے، وہ روحانی تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی اصول ہیں، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ روحانیت کی نشانی ہے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاں اتنے لوگ آتے ہیں آپ سے مشورہ کرنے، آپ حکیم کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ 6 چیزیں ہیں، کم کھاؤ، کم سو، کم گفتگو کرو، وعدہ جب کرو تو نبھاؤ، آنکھوں میں حیا پیدا کرو، جب بولو سچ بولو۔ یہ 6 ایک باتیں انہوں نے بتائیں، تفسیر میں آتا ہے سورہ لقمان کی۔ تو حکمت کی یہ نشانی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی 6 چیزیں رمضان ہمیں انسٹل کر رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں، جب انسان روزے سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو کم بولنے کا جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا، خصوصاً اگر بری گفتگو ہے، لڑائی ہو، انسان کہہ دے جی کہ میں روزے سے ہوں اگلے کو۔ اور لڑائیاں بہت ہوتی ہیں رمضان میں، لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، جاب ہولڈرز اسپیشلی بائک پہ نکلے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ نکلے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گرمی بھی ہوتی ہے، تو ان لوگ جو ہے وہ جھڑپ کر لیتے ہیں، لوگ فروٹ والوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں، لوگ مختلف جگہ جا کر جو ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم زبان کا ہی خیال نہیں کر رہے ہو، بیک بائٹنگ کر رہے ہو، اگر تم سخت زبان ابھی تک استعمال کر رہے ہو، یا تمہارے دل نرم نہیں ہوئے۔ تو دیکھیں ہر چیز کی پریکٹس ہے رمضان میں، اور یہ سارے اعمال تقویٰ کی طرف لے جاتے ہیں، یہ تقوی کی ٹریننگ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رمضان ہم نے تم پر روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقون بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی، لیکن وہ پرہیزگاری کیسے اچیو ہوگی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اسی کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے ہمیں کہ پرہیزگاری کا کیا وہ میکانزم ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھنا، یہ سارے تقوی کے اعمال ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رمضان کے ورچوز کے اوپر، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے یہ جوائے کا منتھ ہے مسلمان کے لیے، ہیپینس کا منتھ، خوشی کا منتھ ہے۔ اس میں خوش رہنا چاہیے انسان کو، اور اس پہ حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا فاسٹنگ پرسن ہیز 2 kinds آف ہیپینس۔ روزے رکھنے والا جو ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک ہیپینس وین ہی بریکس ہز فاسٹ، وہ فطری ہیپینس ہے، خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا روزہ قبول کیا انشاءاللہ، جب ہم دعا پڑھتے ہیں ظاہر ہے روزے افطاری کی۔ دوسرا خوشی یہ کہ جب انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں، جب انسان جو ہے اس کی پیاس بجھتی ہے،
انسان کھانا کھاتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کھانے کو دیا ہے. اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا ہے اور پھر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے. اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپینس کی طرف لے جاتا ہے. شکر گزاری ہمارے برین کے کچھ ایسے سینٹرز سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، جو سیروٹونن جیسے ہیپینس کا کیمیکل ہے. یہ ہیپینس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے رویے سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں نکلتے ہیں. تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان، ایک تو یہ. دوسرا ہیپینس وین ہی میٹس ہز لارڈ، دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لیے، وہاں سے صرف روزے دار گزریں گے. تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منتھ ہے کہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے تھے. اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانی پڑیں گی. اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نماز آپ کی 5 منٹ کی ہے یا 6 منٹ کی ہے، 4 فرض نماز، تو آپ اس کو 10 منٹ پہ لے جائیں سٹیمنا بڑھانے کے لیے. اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے، صرف فرائض پڑھ رہے ہیں، جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے، تو آپ 12 سنت کو واپس لے کر آئیں ابھی سے. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دن میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4 اور 2 8 ہو گئیں، مغرب کی 2 10 ہو گئیں، اور عشاء کی 2. یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہ جو عشاء کی 17 رکعات ہیں وہ ظاہر ہے ضعیف روایات ہیں، وہ ثابت نہیں ہے. تو یہ 12 سنتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے. تو جو یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اس کے لیے خاص محل بنایا جاتا ہے. تو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے. ابھی سے 12 سنتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پڑھنا مزید آسان ہو. اور ابھی سے آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کچھ اپنی روٹین کی، ٹھیک ہے نا. پہلے سے ایکسپیرینس کر لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ایڈجسٹ کرنے والی ہے، ورنہ رمضان میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو پھر وہ روزہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور عبادات بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا رمضان میں، تو آپ ابھی سے وہ عادت ڈالیں. آپ اپنی سنتیں جو ہیں ان میں سورہ اخلاص کی جگہ اور سورج پڑھیں جو بھی آپ کو آتی ہیں. ہم زیادہ تر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہماری عادت ہے. تو آپ مختلف سورج پڑھنا شروع کریں 30ویں پارے کی. اس سے کیا ہوگا، آپ کی نماز میں ایک آپ کو خشیت بھی فیل ہوگی، ٹھیک ہے نا. آپ زیادہ صورتیں پڑھیں گے، آپ کی توجہ بھی نماز کی طرف آئے گی، ایک فطری بات ہے. تو ابھی سے وہ پریکٹس شروع کر دیں. اسی طرح آج سے ہی قرآن مجید کو ٹارگٹ بنائیں کہ میں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں، تاکہ جب منتھ آف رمضان آئے تو میرے لیے کوئی ایک دم سے نئی چیز نہ ہو. پہلے سے اس اسٹیمنا بلڈ ہوا ہوا ہے، پہلے سے تھوڑی ایکسرسائز کی ہوئی ہے، تو اس میں مزید دل نرم ہو جاتا ہے. کیونکہ رمضان سے زیادہ فیوریبل ماحول کوئی بھی نہیں ہے. بلکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ دا ریزن زیادہ تر لوگ رمضان میں چینج ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے فیوریبل انوائرمنٹ رمضان میں ہوتا ہے ہر لحاظ سے، چینج ہونے کے حوالے سے اور ہیبٹ چینج کے حوالے سے. نمبر 1 شیاطین قید ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں آپ کو حدیث پوری کی پوری سامنے رکھ دیتا ہوں. دا منتھ آف رمضان ہیز کم، یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. A blessed month in which Allah Almighty has obligated you to fast. In it the gates of heaven are opened. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، دل نرم ہو جاتے ہیں، فیوریبل انوائرمنٹ ہے ٹو چینج. اینڈ ان اٹ دا گیٹس آف ہیل فائر آر کلوز، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اینڈ ان اٹ دی ڈیولز آر چینج، اور جو شیاطین ہے، شریر شیاطین ہے، وہ چین کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے تباہی مچائی ہوتی ہے. اینڈ ان اٹ از اے نائٹ دیٹ از بیٹر دین 1000 months، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. Thus whoever is deprived of its good is truly deprived، لہٰذا جو بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا وہ واقعی ہی ایک بدبخت انسان ہے، ٹرولی ڈپرائیوڈ انسان ہے، وہ بہت زیادہ ڈیپریویشن ہے اس کی زندگی میں. تو اس لیے ابھی سے ایسے گریٹ منتھ کی محنت ہمیں شروع کرنی چاہیے. اگر آپ نے پلان بنایا ہے کہ میں نے کچھ دعائیں یاد کرنی ہیں تو آپ ابھی سے وہ دعائیں یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں ان دعاؤں کو آپ پڑھیں. جیسے آپ نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا جی تقوی کی دعائیں، میرے اندر اس کی کمی ہے، تو تقوی کی دعائیں نکالیں، رسول اللہ کی سکھائی ان کو لسٹ ڈاؤن کریں
اور ان کو یاد کرنا شروع کریں، آج سے یاد کرنا شروع کریں، ٹائم نکال کے۔ آپ کو ایک ٹاسک بھی مل جائے گا، فضولیات سے بھی ہٹ جائیں گے ہم، فضول ایکٹیویٹیز سے، اور انشاءاللہ تقویٰ بھی بلڈ ہوگا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں شکر گزاری کی دعائیں دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ یاد کرنا چاہتا ہوں۔ دعا میں جتنے اللہ کی حمد و ثنا ہے اتنی وہ دعا مضبوط ہے۔ ہم تو سمپل یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسلاف کی دعائیں دیکھیں تو وہ اللہ کی بہت 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 حمد بیان کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی مداد کلماتہ۔ تو بہت لمبی چوڑی حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث میں بیان ہوئی ہے، اذکار میں آتی ہے صبح اور شام کے، وہ یاد کریں۔ جتنا آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اپنی دعا میں، اتنا دعا مضبوط ہے اور اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ کو اپنی جو حمد و ثنا ہے بہت پسند ہے۔ پھر ایسے اذکار نکالیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ سرچ کریں وہ کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یہ جو ورد ہے۔ اور جب آپ یہ ورد کرتے ہیں، کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ورد بھی اوپر جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے ارد گرد، عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ تو یہ اتنا پاورفل ورد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس سے نہ آپ کی کوئی میٹنگ رکی، نہ ڈرائیونگ رکی، کچھ بھی نہیں رکا۔ ڈرائیونگ کرتے کرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ حدیث کے مطابق۔ پھر درود ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، پھر ظاہر ہے استغفر اللہ توبو الیہ کی کتنی فضیلت ہے۔ جو کوئی اللہ کا استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے۔ استغفار کے کتنے فائدے ہیں۔ تو ابھی سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو ابھی سے آپ کو تر کرنا پڑے گا اپنے ذکر کے ساتھ، تاکہ آپ کی پریکٹس ہے اور وہ ذکر جو ہے وہ جاری ہو جائے آپ کی زبان میں۔ ادروائز مشکل ہوتا ہے پریکٹس اس کی۔ ہم نہیں چاہتے کہ رمضان میں وہ پریکٹس کریں، یہ مسٹیک ہے۔ زیادہ تر لوگ رمضان کو ایز اے منتھ آف پریکٹس لیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے پریکٹس ہے، اس منتھ میں اصل میں عمل ہے، اور وہ عمل آپ کو نیکسٹ 11 منتھس میں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ بہت سے لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز میں ابھی نہیں شروع کروں گا، رمضان آنے دو، رمضان میں 5 وقت شروع کر دوں گا، سنتیں بھی ادا کرنا شروع کر دوں گا۔ تو وہ ایک غلطی ہے میرے نزدیک، مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں۔ باقی اللہ جس کو ہدایت دے، رمضان میں ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ چینج ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور اس منتھ میں بڑھائیں، مزید بڑھائیں ان چیزوں کو۔ اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ اسے کسی خاص دعا کی یاد کرنے کی ضرورت ہے رزق بڑھانے کی، تو وہ رزق کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے، برکت کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے۔ بہت سی دعائیں، حصن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے، تو یہ ابھی سے یاد کرے اور مخصوص دعاؤں کا ایک پیکج بنائیں، پورا پریپیئر کرے کہ جی یہ افطاری سے پہلے میں یہ دعائیں کروں گا، کیونکہ افطار سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ راضی ہوتے ہیں اس سے، تو ڈیفینیٹلی ایسا بندہ دعا کرے گا تو اللہ کے ہاں اس دعا کی بڑی قدر ہے۔ لیکن وہ کیا دعائیں ہوں گی یہ آپ کو ابھی سے سوچنا چاہیے، اسپیسیفک، جتنی دعا اسپیسیفک ہے اتنا اللہ کو پسند ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اتنا اسپیسیفک کہ نام تک پتہ ہے مجھے کون بندہ چاہیے وزیر، ہارون۔ ہماری دعائیں اسپیسیفک تو نہیں ہوتی، جنرل ہوتی ہیں، اللہ نیک بنا دے، نیک بنا دے، یہ دعا ہوتی، ٹھیک ہے، اچھی دعا ہے، لیکن بھی اسپیسیفائی کس قسم کا نیک بنا دے، کتنا نیک بنا دے، کس لیول کا نیک بنا دے۔ جتنا اللہ سے اسپیسیفک ہوں گے اتنا آپ کی سیریسنس شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ مجھے کیا چاہیے، میرا سینہ کھول دے، مشن کے لیے یہ چیز چاہیے انہیں، پھر میری زبان جو ہے اس میں روانگی پیدا کر دے، اس میں لکنت ہے، اس میں روانگی پیدا کر دے، اور میرے لیے آسانی پیدا کر دے جو ٹاسک میں کرنے چاہ رہا ہوں، اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے، اور وہ وزیر ہو کون، وہ ہارون ہو، کون، میرا بھائی ہو۔ تو یہ دعا کا فلسفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں جو ہیں وہ تشکیل دیں،
ان کی لسٹ بنائیں اور وہ دعاز آپ افطاری پہ کریں، ایک پلان کے ساتھ کریں۔ رمضان میں بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو رمضان از اے منتھ آف جوائے، ہیپینس، جوائے۔ اس میں خوش ہی رہنا چاہیے اور خوش رہنے کی پریکٹس ہی کرنی چاہیے، اور یہ یاد رکھیں کہ ایک خوشی کا ذریعہ ہے روزہ کھولنا، دوسرا خوشی کا ذریعہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن جب مجھ سے ملیں گے تو اس کی خوشی مومن کو ابھی سے فیل کرنی چاہیے۔ اور بہت بڑی بات ایک جو روزہ مجھے سکھاتا ہے، میں سوچ رہا تھا ایک دن تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس پہ غور کریں، اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو ہم آنے والے 11 منتھس میں حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا، بیوی کے ساتھ تعلق، یہ سارے معاملات حلال ہیں، لیکن جسٹ ٹو پلیز اللہ ہم ان کو بین کر لیتے ہیں اپنے لیے کچھ دیر کے لیے، صبح سے شام کے لیے، اور وہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں۔